रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला के मरीज़ों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। इलाज मौलूजे की सहूलियात की कमी यकीनन एक अलग मौजू है, लेकिन यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ने और इंतज़ामिया ने हमेशा कोशिश की है डिवीज़न के जितने भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। आज यहाँ पर एक नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी हवाले से हम जानते हैं जनाब डॉक्टर अशरफ खान साहब, आप MS हैं रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आज किस चीज़ का यहाँ पर इफ्तिताह होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुबारक मौके पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। चूँकि बल्तिस्तान का जो ये हॉस्पिटल है RHK हॉस्पिटल स्कर्दू, ये पूरे बल्तिस्तान रीजन का वाहिद अकलौता हॉस्पिटल है जिसके ऊपर तमाम अजला का जितने भी हमारे 4 अजला हैं और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सब का तकरीबन 30 लाख 40 लाख के करीब टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी इस पार्ट का हिस्सा होता है हेल्थ फैसिलिटी से अवेल करने के लिए। तो अकलौता हॉस्पिटल है, इसके ऊपर बहुत वर्कलोड भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जा सके। डॉक्टर्स हमारे पास अल्लाह का करम है कि तमाम फैकल्टी के डॉक्टर्स मौजूद हैं। और अभी आज जो इस मकाम पे हम इफ्तिताह के लिए आए हैं ये है मॉड्यूलर ओटी जिसमें दिमाग की सर्जरी भी हो सकेगी फ्यूचर में इंशाल्लाह, और हड्डियों की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उनके ऑपरेशन होगा यहाँ पे। और ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का एक मुनफरिद और आला लेवल का एक हॉस्पिटल और ये छोटा सा यूनिट होगा जिसमें हम न्यूरो सर्जन्स जो है और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है वो स्पाइन की सर्जरी और न्यूरो सर्जरी दोनों इस बिल्डिंग में करने जा रहे हैं। ठीक। तो बाकी आपने कहा कि जी यहाँ वसाइल की कमी तो खैर स्काई इज़ द लिमिट, मैं ये कहता हूँ हमेशा जिस जगह भी बात करता हूँ। कुछ मेडिसिन के बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली विज़िट किया था चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्टिव्स के ऊपर कि मेडिसिन के इश्यूज़ को फ़ौरन हल करें। तो इन्होंने तमाम हमसे प्रपोज़ल लिया है कि मेडिसिन में जितना मुमकिन हो सकता है इसमें बजट को बढ़ा लें और हॉस्पिटल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना लें और मरीज़ों को बेहतर से बेहतर सहूलियत दे दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जी इन तमाम बातों पे अमल दरामद फ़ौरन होगा। और आज इस मुबारक दिन के ऊपर कि हम इस बिल्डिंग का इफ्तिताह कर रहे हैं और इस इफ्तिताह के बाद इंशाल्लाह एक जिद्दत आएगी इस सहूलत के फरावानी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अवामी शिकायत की ज़रा बात करते हैं। यकीनन आपने अपनी तैनाती के बाद यहाँ हॉस्पिटल की फलाह व बहबूद के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम किया है और यकीनन ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि आपने दिल से काम किया, तो यहाँ पर हमें तब्दीली नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब मरीज़ों का एतराज़ भी यही है कि यहाँ से अद्वियात नहीं मिलती और डॉक्टर्स की कमी भी यहाँ पर है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, अद्वियात के लिए कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन की पता चलना होता है। ये नहीं होता कि जी हमारे जेब में पैसे हों तो हम बाज़ार से मार्केट से ख़रीदें। चूँकि ये एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट बाकायदा रूल्स रेगुलेशन को अखबारों में इश्तिहार देना, टेंडर्स प्रोवाइड करना, फिर उसके ऊपर कमेटी बैठनी, उनके ऊपर सबसे जो लोवेस्ट आता है और वो भी क्वालिटी कंट्रोल के तहत मेडिसिन को प्रोक्योर करना है। अभी रिसेंटली हमारे जितने मेडिकल स्टोर हैं उसमें तमाम जो अद्वियात हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं, वो हमने प्रोवाइड करना शुरू की हैं। लेकिन जो पीरियड हमारे जो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड था उसमें हमने अपने एक फ़ंड से, एक स्पेशल फ़ंड हमारे पास था, उससे हमने मरीज़ों को जितने दवाई अद्वियात हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो स्काई इज़ द लिमिट, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको सर बजट की कमी का सामना है आपको? बजट पूरा मिल रहा है? नहीं, बजट तो पूरा मिल रहा है, लेकिन इसको इन्हांस करने के लिए अभी रिसेंटली सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने 4 दिन का गिलगित बल्तिस्तान का वसी दौरा किया और उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जी इस बजट को और स्पेशली आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कैजुअल्टी डिपार्टमेंट को और ICU को फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए उन्होंने इंडिया दिया है। तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद होगा, तो हम कैजुअल्टी में दे रहे हैं। बाकी कुछ बातें मैं आपको इसी आपके चैनल के वसातत से कहना चाहता हूँ कि जो मरीज़ आते हैं हार्ट अटैक से, उनको सुबह के टाइम पे आए, रात को आए, जिस टाइम पे भी आए, उनको 14,000 का टीका लगता है जो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुत्ते के कांटे का एक इंजेक्शन है, वो तो खैर इतना नहीं है उसकी कीमत, लेकिन उसके साथ उसको एक दस्तयाब नहीं है, शिकायत तो ये नहीं दस्तयाब है। मेडिसिन के जो बल्क परचेज में हम अपना ऑर्डर दिया हुआ होता है वहाँ पे कंपनीज़ को, उन कंपनीज से यहाँ पहुँचने के लिए भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ये नहीं होता है कि जी गवर्नमेंट मार्केट से लेके एकदम ख़रीद ले, लेकिन हमने मार्केट से भी ख़रीद के यहाँ पे
ادویات ہم پہنچانے کی کوشش کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جی آج کے بعد یہ مطلب یہ مسئلہ جو ہے ادویات نہ ہونے کا یہ کم از کم ضرور ہوگا اور پہلے سے بہت زیادہ کم ہوگا. سر شکایت سیل کے حوالے سے بہت پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک شکایت سیل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مریض آپ کے پاس براہ راست آئے شکایت لے کر. کیا شکایت سیل اس وقت فعال ہے؟ اور کیونکہ شکایتوں کی بات کریں تو بجلی کی بھی شکایت لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہ آتے ہیں تو بجلی بھی یہاں پر نہیں ہوتی, ڈاکٹرز بھی ہمیں میسر نہیں ہوتے. بجلی کے لیے تو خیر بجلی کے میں اس کے بارے میں ہمارے پاس ہاسپٹل میں 250 kVA کا جنریٹر چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ لیبر روم, آپریشن تھیٹرز اور جس میں جتنے بھی ہمارے ڈیٹاز ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ ہوا میں تو نہیں ہو رہے ہیں, وہ انہی بجلی اور اسی جنریٹر کے تھرو ہو رہا ہے جب بجلی وہاں سے نہیں آتی ہے. لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن ہم نے ستپارہ ڈیم سے وابڈا کے اس پہ چینل سے ہم لانے کے یہاں پہ ہم نے ابھی اس کو تقریباً فائنل پروسیس میں ہے. ابھی ایم آر آئی جو مشین لگے گی اس کے لیے بھی 24/7 بجلی کی ضرورت پڑتی ہے. تو بجلی کا مسئلہ تو انشاءاللہ ایم آر آئی مشین کے حوالے سے آپ نے اچھا یاد دلایا. سر آخری سوال ہوگا, ایم آر آئی مشین اس وقت کیا فنکشنل ہے؟ نہیں فنکشنل نہیں. ایم آر آئی مشین تقریباً ایک فیکٹری کے برابر اس میں چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں جنریٹر ہے, اس میں بہت ساری مشینیں ہیں, بہت سارے کم از کم 8 کمروں میں مشینیں انسٹال ہو چکی ہیں ہماری. اور مشین کراچی پورٹ پہ پہنچ چکا ہے. وہاں سے اس مشین نے جنریٹر کے تھرو, جہاں سے جاپان سے وہ جنریٹر کے تھرو آن لایا گیا, میں آپ کو اس میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ جاپان سے وہ مشین آن کر کے لایا گیا ہے. کراچی ایئرپورٹ بھی ابھی آن ہے. اس کو 22 ویلر ٹریلر پہ وہ چڑھا کے لے کے آ رہے ہیں. پہلے چلاس میں انسٹال ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے انجینئرز اور لوازمات ہیں. تو وہاں جس دن چلاس میں انسٹال ہوگا اس کے ایک ہفتے کے اندر یہاں ہاسپٹل ہم بالکل 100% ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. مشین انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ تک انسٹال ہو جائے گا. سر تھینک یو. وے آؤٹ کے لیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ کو مبارکباد. ایک نیا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر بننے جا رہا ہے. ڈاکٹر مہدی صاحب کسی اداروں کے محتاج نہیں ہیں. جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں اور مستند ڈاکٹرز ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک ڈاکٹرز ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج یقیناً بڑی خبر ہے بلتستان کے عوام کے لیے, مریضوں کے لیے کہ یہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر بننے جا رہا ہے. یہ آپریشن تھیٹر کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ محمد علی بھائی, اور آپ نے جو باتیں میرے بارے میں کی اس کے لیے, ان الفاظ کے لیے شکریہ. میں اتنے الفاظ کے قابل نہیں تھا. بہرحال آج بہت مبارک دن ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ جو ہے نا یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انشاءاللہ آپریشن تھیٹر بننے جا رہا ہے. یہ آپریشن تھیٹر ماڈیولر آپریشن تھیٹر کہلاتے ہیں, جو کہ لیٹسٹ آپریشن جو ہے نا اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, جس سے انفیکشن کے جو چانسز ہوتے ہیں, جراثیم کش, اس کی دیواریں جراثیم کش ہوں گی, چھت جراثیم کش ہوگا, اور یہ مطلب پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہاں پر جو آرتھوپیڈک کے جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجریز ہیں, اسپائن کی سرجریز ہیں, اور انشاءاللہ نیورو سرجری کے لیے بھی ہم جو ہے نا اس میں ایک پروویژن رکھ رہے. تو یہ پورے جو بلتستان ریجن کے پیشنٹس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا یہاں پہ سہولت ہوگی. اور اس سلسلے میں جو ہے جی بی گورنمنٹ کی, ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, ایم ایس صاحب, اور جن جن افراد نے, شخصیات نے اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے, ان سب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس میں انشاءاللہ یہاں کے جو بلتستان کے مریضوں کے لیے ایک جو ہے نا یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا ان کی بہتر علاج کے لیے. اور یہ پہلی دفعہ جو ہے ابھی تک گلگت بلتستان میں اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈیولر آپریشن تھیٹر نہیں بنا. تو یہ پہلی دفعہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ بننے جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے خوشائن بات ہے, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے مزید جو ہے نا صحت کی سہولیات بہتر ہوں گی, اور جو ہمارے پیشنٹس ہیں بلتستان ریجن کے ان کے لیے یہ اس سے یہ استفادہ حاصل کریں گے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اس بلڈنگ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے؟ اور یقیناً جس طرح ڈاکٹر صاحب سے آپ سے قبل ہماری بات ہو چکی ہے, ملٹی فنکشنل یہ بلڈنگ ہوگی, وقت کتنا لگے گا, اور ساتھ ساتھ اس کی گائیڈنس کے لیے, اس کی رہنمائی کے لیے بیچ میں محکمے کا کیا کردار ہوگا وقت پر, تاکہ یہ بلڈنگ مکمل ہو سکے؟ جی بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے مجھے بلایا. بیسکلی یہ پروجیکٹ کنسیو تو بہت پہلے ہوا تھا, 4 سال پہلے ہوا تھا, بٹ کیونکہ ایک اسپیشل نیچر کا کام ہے ماڈیولر روٹی کا, جو پورے پاکستان میں جہاں تک میرے علم میں ہے وہ پورے پاکستان میں 3 جگہ یہ بنا ہوا ہے, چوتھا اس وقت ہم یہاں پہ انٹروین کر رہے ہیں, اس سیٹ اپ کو یہاں پہ بنا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ اکتوبر 2023 میں موڈیفائی ہو کے اپروو ہوا تھا. 34 کروڑ کی اسکیم ہے,
جس میں کنسٹرکشن کاسٹ ہماری 8 کروڑ 87 لاکھ روپے ہے، جس میں 2 فلورز بنیں گے 7,831 اسکوائر فٹ کے حساب سے 2 فلورز ہیں، اور اس کا جو ہم نے کمپلیشن پیریڈ دیا ہوا ہے وہ ہے 2 سال کا۔ ٹھیک، شرط یہ ہے، آپ کو بھی آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارے کنسٹرکشن میں میجورٹی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ فائنانسز ہوں گے تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نہیں اگر بجٹ میں کوئی ہنڈرنس نہ ہوا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی ریلیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ میں اس کو 1 ایئر اینڈ 6 منتھس میں کمپلیٹ کر کے دوں گا۔ ٹھیک۔ شرط یہ ہے کہ ریلیز آف فنڈز ہو۔ اچھا سر، ویسے یہ سوال کی طرف میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا، ریلیز کا ایشو عموماً ٹھیکیداروں کا سب سے بڑا ایشو ہوا کرتا ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی پریس ریلیز ان کی آ رہی ہوتی ہے کہ ریلیز نہیں مل رہا، ریلیز نہیں مل رہا۔ ریلیز کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، کب ٹھیکیدار کو ریلیز جاری ہونی ہوتی ہے، اور ریلیز رکنے کی وجوہات بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ جی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک PC1 بناتے ہیں۔ PC1 بیسکلی پلاننگ کمیشن کا ایک پروفارما ہوتا ہے، کسی بھی پروجیکٹ کو کنسیو کرنا ہے تو اس کے اندر کچھ 13 کلازز ہیں، ان کلازز کے حساب سے ہم نے وہ پروجیکٹ بنا کے فورم میں سبمٹ کراتے ہیں، وہاں سے اپروول آتا ہے۔ اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس میں فائنینشیل فیزنگ اور فزیکل فیزنگ ہوتی ہے۔ اب فائنینشیل جو فیزنگ ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی کے حساب سے 36 منتھس 24 منتھس رکھتے ہیں۔ اب اس پروجیکٹ کا 24 مہینے ہے، یعنی مینس کی 2 سال، اور اس کے اندر فائنینشیل فیزنگ بھی ہم وہ 2 سال کے حساب سے کرتے ہیں، مینس کی 8 کروڑ 87 لاکھ کا پروجیکٹ ہے تو 2 سالوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے 8 قسطوں میں، ایک سال میں 4 آپ کے کوارٹرز ہوتے ہیں تو 2 سالوں میں 8 کوارٹرز میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے دیں گے۔ ہم وہ پروجیکٹ فورم میں لے جاتے ہیں، فورم اپروو بھی کرتا ہے، بٹ آپ کو بھی پتہ ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا اپنا ریونیو کچھ ہے نہیں، بالکل، اس نے بالکل جو چیزیں لینی ہے وہ وفاق سے لینی ہے، تو وفاق جس حساب سے آپ کو بجٹ دیتا ہے اسی حساب سے آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ سال میں 4 کوارٹرز ہوتے ہیں، 1 جولائی آپ کی ریلیز آنی چاہیے، 1 آپ کا اکتوبر آپ کی ریلیز آنی چاہیے، 1 جنوری اور پھر 1 اپریل، یہ 4 کوارٹرز ہوتے ہیں کہ ان میں آپ کو ریلیزز ملے تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ ہمیں فائنانسز کا یہ آتا ہے کہ اسٹیٹ کاغذ میں تو کمٹ کر دیتی ہے کہ ہم 2 سال میں پروجیکٹ کر دیں گے، بٹ فائنانسز کی وجہ سے آپ ADP اٹھا کے دیکھیں، آپ کی نئی اسکیمیں 10 ہوں گی، پرانی 1000 کے قریب ہیں، اور وہ ساری اسکیمیں تھرو فارورڈ ہوتی جا رہی ہیں، وہ جسٹ بیکاز آف لیس ریلیز آف فنڈس یا ایلوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ لنگر آن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو آج بھی یہ کمٹمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے، 2 سال بعد بھی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ ملے گی، کنڈیشنل ہے کہ اگر آپ ہمیں 2 سال میں ریلیزز پورے دیں گے تو ہم آپ کو پروجیکٹ ود ان ٹائم، مطلب کام کی رفتار سے مشروط ہوتا ہے۔ جی سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، Thank you very اور much. ایسے ہی کام کرتے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ جی۔ اس پروجیکٹ کے ٹھیکیدار صاحب یا کانٹریکٹر صاحب شیخ عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی بشیر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ریلیز کا ایشو جو ہے ہم نے ان سے سوال بھی ان کے سامنے رکھ دیا تھا، انہوں نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ ریلیز کا اصل ایشو کیا ہوتا ہے۔ ان تمام مباحثوں میں پردے کے بجائے ہم سیدھے مدعے پہ آتے ہیں، کب تک یہ کام آپ مکمل کر کے دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ آج آپ کو پتہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے، دسمبر میں مجھے انہوں نے لیوٹ دیا ہے۔ ہمارے پاس سردی کی وجہ سے دسمبر، جنوری، فروری یہ 3 مہینے تو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ مارچ میں ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور طریقے سے کام سٹارٹ کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم صرف ریلیز کی طرف نہ دیکھیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ اس کام کو 1.5 سال تک کلیئر کر کے ان کے حوالے کریں گے۔ صحیح، یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 1.5 سال کے اندر، اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہیں آ گئے، چونکہ اس کے اندر ابھی 30-35 کروڑ کی مشینری نے نصب ہونا ہے 2nd فلور کے اوپر، اس کمپنی نے بھی آنا ہے، تو ان کی مشاورت سے پھر مشنری کا کام الگ ہے، بلڈنگ کا کام الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مشنری والوں سے بھی ہم نے انپٹ لے کے اسی حساب سے بلڈنگ کو کنسٹرکشن کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم 1.5 سال کے اندر اس کو حوالہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بیسٹ آف لک جی Thank you. شیخ صاحب۔ دوستو، ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر بننے جا رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا تیسرا جدید ترین آپریشن تھیٹر ہوگا۔ آج اس کا لے آؤٹ مکمل ہو چکا ہے، اور کنٹریکٹر سے بھی ہماری بات ہوئی، ایس ای صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، ایم ایس صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو مقررہ وقت کے اندر ہی پورا کیا جائے، اور یقیناً یہ ایک نیا اضافہ ہے، بڑا اضافہ ہے صحت کے شعبے میں۔ یقیناً بلتستان کے واسیوں کو علاج معالجے کے لیے، جدید علاج معالجے کی سہولیات کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس بلڈنگ کی تکمیل کے بعد توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیچیدہ امراض کا اب یہیں پر آپریشن ہوگا۔ محمد علی انجم کو اور نجم الحسن سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔